फ़ायदा उठाना इलाहीन तक वक्त। फिर इन्हें शैतान ने इस दरख्त के बाहिस निकलवा दिया उन दोनों को वहां से जहां वो थे, और हमने फरमाया उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और अब तुम्हारा ज़मीन में ठिकाना है और फ़ायदा उठाना है वक्त मुकर्रर तक। अभी आयत नंबर 35 तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आयत नंबर 36 का भी फर्स्ट पार्ट जो है वो अगत्ती है इसकी एक्सप्लेनेशन। आयत नंबर 36 सॉरी आयत नंबर 37। फ़तलक्का फिर सीख लिए आदम ने मिन से रब्बी ही अपने रब से कलिमातिन चंद कलमात, फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख लिए। अब हम यहाँ तक एक्सप्लेनेशन करेंगे आयत नंबर 36 और आयत नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट। इस लग्जिश के बाद लग्जिश मतलब इस गलती के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतने रोए कि आंसुओं के दरिया बहा दिए। साल तक इसकी रहमत के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन मगफिरत की खुशखबरी ना मिले। आखिर एक रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि मेरी मगफिरत फरमा दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कैसे हुआ, हालांकि मैंने अभी तक इसे पैदा नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब तूने मुझे पैदा फरमाया मैंने ऊपर सर उठाया तो पाए अर्श पर ये लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मैंने जान लिया तेरे नाम के साथ दूसरा नाम वही हो सकता है जो तुझे सारी मखलूक से ज़्यादा महबूब है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, आपने सच कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सारी मखलूक से ज़्यादा महबूब हैं, और जब तूने उसके वसीले से दुआ की है तो मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी, और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ना होते तो मैं आपको पैदा ना करता। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुश्क साली के ज़माने में, खुश्क साली जब मतलब खुश्क होती है हर जगह ना, पानी वगैरह नहीं होता, इस ज़माने में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से इस तरह दुआ मांगते, ए अल्लाह ताला, पहले हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते हैं और तू बारिश नाज़िल फरमाता था। अब हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम चचा के वसीले से दुआ करते हैं, तो हम पर बारिश नाज़िल फरमा, फिर इन पर बारिश हो जाती है। मतलब ये वसीले से, जब हम किसी के वसीले से दुआ मांगते हैं तो उसकी हमें बताया जा रहा है कि किसी के वसीले से कैसे दुआएं कबूल होती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो वो कितने अरसे तक माफ़ी मांगते रहे, लेकिन उनको माफ़ी ना मिली। लेकिन फिर जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी तो उनको मगफिरत मिल गई। नेक्स्ट बेटा आयत नंबर 37 देखिए। फताबा तो तौबा कबूल फरमा ली, अलैहि उनकी, इन्नहु बेशक हुआ वो अत्तवाबु तौबा कबूल फरमाना है तौबा कबूल फरमाने वाला है, और रहीम ही बहुत रहम फरमाने वाला है। जस्ट इस पार्ट की भी तशरीह करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि उसे ज़मीन पर खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन सवाल पैदा होता है कि उसको पहले जन्नत में शजर ममनूहा और शैतानी वसवसे से क्यों आजमाया गया। मतलब ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो खिलाफत के ज़मीन पर खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी जाए उसको, तो फिर पहले ही जन्नत में उसको शैतानी वसवसे से क्यों उसको डराया गया है या आजमाया क्यों गया है, जन्नत में उसको क्यों आजमाया गया है। मतलब तो मतलब हम दुनिया में हैं, हमारी तो आजमाइश है ही है, तो जन्नत में क्यों आजमाया जा रहा है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी एक हिकमत ये हो सकती है कि चूंकि ज़मीन में हर इंसान को ममनुआत और शैतानी तरगीबात से वास्ता पड़ने वाला था, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लग्जिश और उसके नताइज का अमली तजर्बा कराया, ताकि अहले ज़मीन को पता चल जाए कि गलती करके तौबा करने वाला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल रहा है, जो बिला आखिर जन्नत में जाएगा, और गलती करके तौबा ना करने वाला शैतान की इत्तबा कर रहा है, जो बिला आखिर दोज़ख में जाएगा। वो कह रहे हैं कि इससे हमें ये बताया गया है कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया है, तो उससे हमें ये बात समझाई जा रही है कि देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने साल मतलब कितने साल वो मगफिरत तलब करते रहे, माफ़िया मांगते रहे, तो फिर उनकी तौबा कबूल होगी। तो ये बताया जा रहा है कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है, वो बार बार माफ़ी मांगता रहता है, मांगता रहता है, तो आखिर तो इसका मतलब ये है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मतलब जैसे उन्होंने किया कि उनसे गलती हुई तो वो माफ़ी मांगते रहे, इसीलिए इसी तरह हम भी, क्या हमसे गलती हुई तो हम भी माफ़ी मांगते रहे। तो इसका मतलब है कि हम उनके पैरवी कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो अगर हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो हमें भी, हमारी भी बिला आखिर अल्लाह ताला हमारी भी करेगा, हमें भी माफ़ फरमाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया, तो हमें भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। और जो गलती करके तौबा नहीं करता, जैसे शैतान ने नहीं की, तो फिर वो शैतान की इत्तबा कर रहा है, वो शैतान की पैरवी कर रहा है, तो उसको कभी माफ़ी नहीं मिलेगी।
جی بیٹا، ہوپ سو آپ کو آیت نمبر 37 تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ جسٹ ہمیں اس میں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب کسی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو آپ جب کسی پہ جاتے ہیں، دربار وغیرہ پہ جاتے ہیں، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں بوسہ بھی دے سکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دربار پہ جائیں اور آپ بزرگوں سے کہیں کہ آپ ہمیں دیں، نہیں، آپ کہیں کہ یا اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ جیسے کلاس میں آپ نے کوئی ٹیچر سے بات منوانی ہو تو جو ٹیچر کی کوئی لاڈلی ہوتی ہے نا، آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ٹیچر سے یہ بات کہو تو ٹیچر مان جائیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا کچھ آداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات بنوانے کے یہ ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ جب ہم کسی کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا فرما دے، مطلب ان کی بدولت آپ کو جو ان سے پیار ہے، جو ان سے محبت ہے، اس محبت کی بدولت، اس پیار کی بدولت ہمیں یہ چیز نواز دے، ہمیں ایسا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے نسبت سے، ان کے وسیلے سے ہمیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ جی نیکسٹ بیٹا دیکھیں، آیت نمبر 37 تک ہم نے کر لیا۔ آیت نمبر 38، 39 اور 40 کا فرسٹ پارٹ، یہ ان کی ایکسپلینیشن ایک ساتھ ہی ہوگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا، ہم نے حکم دیا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب۔ فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو جس نے، تابعہ، پیروی کی، خدا یا میری ہدایت کی، فلا، تو نہ خوفن، خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوگے۔ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہ، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم، ہیں، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرا احسان، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، فاوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ۔ یہاں تک ایکسپلینیشن ہم بیٹا جی کرتے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ جی یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن۔ جسٹ ٹیک اے منٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اوپر والی آیات ہے بیٹا جس میں تو سامنے جو ترجمہ ہے اسی میں سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم مانے گا تو اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو نیکسٹ میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 40، کہ اے اولاد اسرائیل یا یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گی۔ یہ ایکسپلینیشن ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سے نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کون سی نعمت بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ یہ آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے ویسے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی محاورہ کہتا ہوتا ہے کہ کھانا خود ہی بنانا پڑے گا، من و سلوہ تو نازل نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ نعمت دی کہ ان کا کھانا آسمان سے نازل ہوتا تھا، وہ خود کچھ نہیں بناتے تھے۔ ان میں ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے اور ان میں وعدہ لیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہر ہوں تو ان پر ایمان لائیں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، ظہور مطلب جب وہ سامنے آئے، تو اولاد اسرائیل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں اور وعدے کو یاد دلا رہا ہے۔ ویسے تو ہر انسان اسلام کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، تو میرا رب ہے اور میں اپنی زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا، مگر آج کتنے لوگ ہیں جو اس وعدے کے پابند ہیں؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ ہر لمحے ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس میں جو نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ من و سلوہ والی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اولاد اسرائیل کو عطا کی گئی تھی۔ نیکسٹ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا، اور ایمان لو، بما، اس پر جو،
انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً سچا ثابت کرنے والی، لما اس کو، معاکم جو تمہارے پاس، ولا اور نہ، تکونو تم بن جو، اولا پہلے، کافرین انکار کرنے والے، بھی اس کا، وا اور، لا تشترو نہ خریدو تم، بی آیاتی میری آیتوں کے عوض، سامانن قیمت، قلیلاً تھوڑی۔ یہاں تک جو پچھلی آیت نمبر 40 تھا، 40 کا جو لاسٹ پارٹ تھا، اور آیت نمبر 41 کا یہاں تک پارٹ کی جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلینیشن سینڈ کی تھی، یہاں تک ہے۔ اور نیکسٹ اس کا آیت نمبر 41 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، وَإِيَّیَّ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ ڈرا کرو، اس کی ایکسپلینیشن اور نیکسٹ آیت نمبر 42 کی، ان دونوں کی اکٹھی ہے۔ ولا اور نہ، تلبسو ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمو اور مت چھپاؤ، الحق کا حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ اوپر والی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو ذکر کر کے ان کو مخاطب کر کے جو بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے عوض کسی چیز کو نہ خریدو، جو ہم نے پہلے بات پڑھی تھی، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ایک دن ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ دین کے لیے دین کو استعمال کر کے دنیا خریدتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ کے اس کے عوض پیسے نہ لو، اس کے عوض مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کہو کہ میں یہ آیت جیسے جو ڈیٹیل میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر سمجھایا تھا، بالکل وہی بات ہے کہ دین کو بیچ کے دنیا نہ خریدو۔ نیکسٹ حکم دیا جا رہا ہے ہمیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہاں حق سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات اور علامات ہیں جو تورات میں موجود تھی، مگر علماء یہود ان کو چھپانے اور ان میں شکوک و شبہات، مطلب شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو سن کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ایسے اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا کریں، تاکہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کاملات سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے۔ حق کو چھپانا اور اس کو باطل کے ساتھ ملانا کسی اہل علم کے شان نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب۔ مطلب اہل کتاب جو مطلب قرآن پاک کو نہیں ماننے والے، کسی اور صرف ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو نہ مانے۔ تو اس میں ہمیں جو بتائی جا رہی ہے بات کہ ایک تو حق سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بیان، اور یہاں پہ دیکھیں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو تورات کتاب تھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا، لیکن جو یہود تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تھی وہ اس میں سے چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ کہیں لوگ ایسا نہ کریں کہ یہ سن کر تو لوگ بھی نہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اسی طرح اس میں ایک بات ہے کہ جو میلاد ہوتا ہے، میلاد اب کچھ لوگ کہتے ہیں منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، تو بیٹا اس کا یہ ہے کہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میلاد منانا چاہیے۔ میلاد کیسے کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میلاد کا کوئی ادب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب عورتوں کا میلاد ہے تو ڈیک لگا کے آپ نعت پڑھ رہی ہیں اور ساتھ دف ہے، ساتھ وہ جو جیسے پراپر میوزک ہوتا ہے آپ اس طرح نعت پڑھ رہے ہیں کہ اور جھوم رہے ہیں سارے، اور کسی کو ادب بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نعت ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ نعت کا اور اس کا تو اتنا اداب ہے کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے نا، تو اگر ان کے سر سے کوئی پرندہ آ کے بیٹھتا تھا نا تو وہ پرندہ نہیں اٹھتا تھا، اتنا وہ مطلب اس قدر وہ اپنے سر کو جھکا کے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایسے تو ہوتا ہے نا کہ اب ہمارے سر میں تو پہلی بات ہے آ کے پرندہ بیٹھتا ہی نہیں ہے نا، ہم تو ویسے ہر وقت ہلتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی آ کے بیٹھے بھی تو ایک دم سے ہمارا سر ہلے گا اور وہ اٹھ جائے گا۔ لیکن آپ وہ ادب کی وہ دیکھیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اس قدر ادب و احترام سے بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے ادب۔ اب نعت کا بھی ادب ہوتا ہے کہ نعت جب آپ سنیں تو بالکل مطلب آپ کا ایک تو ذہن نعت کے الفاظ پہ اور آپ کی نظریں نیچے ہوں اور آپ کے سروں پہ مکمل دوپٹے ہوں، جیسے اسلام میں بتایا گیا کہ آپ کے بال وغیرہ نظر نہ آئے۔ تو میلاد بنانا چاہیے لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔